सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमारा मदनी काफ़िला ज़ियारत मदीना के लिए रवाना हो चुका है। सच्ची बात तो यह है कि मदीना मुनव्वरा का ज़र्रा ज़र्रा ज़ियारत है, मगर बिलखुसूस आज जिस मुबारक मकाम पर हम मौजूद हैं ये जबल ओहद का दामन है। जी हाँ, ये वही ओहद पहाड़ है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हदीस पाक का खुलासा है, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। ओहद शरीफ 9 मील लंबा पहाड़ है और आपने दुरूद पाक की एक फजीलत कई बार सुनी होगी कि जो कोई एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसको 1 क़िरात अजर दिया जाता है और वो 1 क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए पहले ओहद पहाड़ का नज़ारा कर लीजिए। तेरी बहारों को सलाम, ऐ बियाबानी अरब। तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को, तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम, तेरे फूलों को, तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वक्त जो हमारे पीछे पहाड़ है ये छोटा सा एक टीला है, आप देख रहे होंगे इस्लामी भाई इस पे चढ़े हुए हैं। ये जबल रमात है और ये वही पहाड़ है जब यहाँ ग़ज़वा ओहद हुआ था तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीर अंदाज सहाबाए किराम जो थे उनको यहाँ खड़ा किया था और ये ताकीद फरमाई थी कि आप जब तक मैं ना फरमाऊँ नीचे नहीं आना। मगर जब यहाँ माल गनीमत की तकसीम हुई, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान समझे कि जंग ख़त्म हो चुकी है और ये नीचे तशरीफ़ लाए और फिर मुसलमानों पर इसी जगह से हमला हुआ और बड़ा शदीद नुकसान हुआ और जिसमें सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, आपने शहादत पाई। ये वही मकाम है और इस पहाड़ पर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान मौजूद थे। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये वही मैदान है जहाँ ग़ज़वा ओहद हुआ था, जबल ओहद के दामन में। और हम अब इंशाअल्लाह मज़ारात की हाज़िरी को जाएंगे। सैयदुश्शुहदा का मज़ार यहाँ पर है, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों मज़ारात बिल्कुल साथ साथ हैं। याद रहे, सैयदुश्शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ाते पाक हैं जो मेरे आका के चचा और ऐसे चचा जिससे मेरे आका बड़ा प्यार फरमाते और शहादत के बाद भी मेरे आका हर हफ्ते एक रिवायत के मुताबिक बुध वाले दिन सैयदुश्शुहदा के मज़ार पर हाज़िरी देने, उनको शरफ़ देने तशरीफ़ लाते। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं जिन्होंने जंग ओहद की रात यानी सुबह ग़ज़वा ओहद था और उस रात ये दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा मामला हो कि ग़ज़वा हो, जिहाद हो और दुश्मन मेरे नाक, कान और आंखें काट डाले और जब क़यामत का दिन हो मौला मैं तेरे दरबार में पेश हूँ तो तू मुझसे पूछे ए अब्दुल्ला तेरे इस जिस्म का क्या हुआ, तेरे इन आज़ा का क्या हुआ, तो मैं तुझे ये जवाब दूँ कि मौला तेरी राह में मेरे ये आज़ा काट लिए गए। सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दुआ कबूल हुई और उनके जिस्म के ये आज़ा काटे गए। उस अजीम सहाबी का मज़ार भी बिल्कुल सैयदुश्शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के साथ है। और फिर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अजीम सहाबी हैं जिन्हें मक्के का शहज़ादा कहा जाता, जिनके एक एक लिबास की बहुत कीमत हुआ करती, जिनके लिबास की लोग मिसालें दिया करते। मगर जब ईमान लाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए तो जिस्म पर 2 चादरें थी, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, कोई साजो सामान साथ ना था और फिर सारी ज़िंदगी मेरे आका के नाम कर दी। ये वो अजीम मुबल्लिग हैं जिनको सबसे पहले मक्का पाक से मदीना तैयबा भेजा गया था कि वो यहाँ आकर इस्लाम की दावत पेश करें। और जब इनकी शहादत हुई, इनको कफन देने का वक्त आया तो मक्के का वो शहजादा जिसके एक एक लिबास की बड़ी कीमत थी, जब इनकी तदफीन का वक्त आया तो मुसलमानों का हाल ये था कि सर छुपाया जाता तो पैर नंगे हो जाते, पैर छुपाया जाता तो सर न छुपता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि सर को छुपा दो और पैर पर इज़्ख़र नामी घास डाल दो और इसको तदफीन कर दी जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वैसे तो बहुत सारी कुर्बानी की दास्तान
داستان اسلام میں رقم ہوئی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اس میدان میں غزوہ احد میں علماء فرماتے ہیں کہ جو قربانی صحابہ کرام علیہ رضوان نے دی، جس طرح والہانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہوئے، شہادتیں ہوئی، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ اس عظیم میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں بھی اپنی راہ میں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہم زبانی تو بہت نعرے لگاتے ہیں، اے کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ تیرے نام پر ہو قرباں، میری جان جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کے لیے وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میدان میں تو قربانی کی داستانیں رقم ہوئیں، آج آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، میرے یہ قافلے والے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی یہ باتیں تو سن رہے ہیں، مگر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ سنتوں کی خدمت کے لیے ہم نے کیا کچھ پیش کیا ہے؟ آئیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے، بہت ضرورت ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنا وقت بھی دیجئے اور ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی کیجئے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں، شیر غران ستوت ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام۔ سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام کو بھی اور سب غازیوں کو، شاہ سواروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبل احد کے دامن میں ہم نے غزوہ احد کے میدان کو، سید الشہداء کے مزارات کو اور یہاں پر جو مزارات ہیں ان کو وزٹ کیا، یہاں پر حاضری دی، یہاں پر دعائیں ہوئیں، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل جبل احد کے قریب جایا جائے، اس جنتی پہاڑ کو اور قریب سے دیکھا جائے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا پیار کرتا، اور یقیناً یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بھی نیت ہے کہ ہم جنت کے اس پہاڑ کے پاس پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جنت میں بھی اس پہاڑ سے پھر ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ روایت کے مطابق جبل احد کے بارے میں فرمایا گیا کہ جبل احد کے پاس سے جب بھی گزرو تو کچھ نہ کچھ کھا پی لو، چاہے اس کے پتے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ پتے بھی جبل احد کے حاصل کر لیں اور اس کو اپنے ایمان کا گواہ بھی بنا لیں۔ آئیے آپ کو بھی اس قریب سے اس پہاڑ کے مناظر دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش بختیوں کی معراج کہ اس وقت یقیناً ہم جنتی پہاڑ کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، احد ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو پہاڑ کا نبی پاک سے محبت کرنا یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، مگر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پہاڑ سے محبت فرماتے، اور یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ الحمدللہ اس کے بالکل قریب ہم کھڑے ہیں، اور یہاں رہنے والے بتاتے ہیں، اور یہ بڑی پرانی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہاڑ کے قریب تشریف لائے، غزوہ احد کا موقع تھا، تو یہاں زخموں سے چور چور میرے آقا جب تشریف لائے تھے تو اپنا سر اقدس یہاں پر لگایا۔ تو یہ مقام بتایا جاتا ہے کہ جو سر اقدس میرے آقا نے لگایا تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہاڑ اور پتھر موم ہو جایا کرتے تھے، تو یہاں ایک باقاعدہ نشان موجود تھا، اب جس کو سیمنٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن جو پرانے اہل مدینہ ہے وہ بتاتے ہیں یہی وہ مقام ہے۔ یقیناً اس پہاڑ نے نبی پاک کی زیارت کی، یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان، بڑا ہی عظیم و شان فرمان کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے تھے۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب اس پہاڑ پر یہ عظیم ہستیاں آئیں تو پہاڑ جھومنے لگا، گویا زلزلہ آ گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو ٹھوکر لگا کر ارشاد فرمایا تھا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے،
اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق، واقعی یہ تو موجود تھے، مگر 2 شہید موجود ہیں۔ نبی پاک نے بہت پہلے یہ کیسے بتا دیا کہ سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے یہ علم عطا فرمایا۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ زلزلہ، ارتھ کویک، یہ وہ آفت ہے کہ جس کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتی، اس کو روکا نہیں جا سکتا، مگر میرے آقا کے قدموں کی ٹھوکر وہ ہے جو احد کے زلزلہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی ٹھوکر سے رکا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ مبارک اور پیارا پہاڑ جس کے بارے میں کئی باتیں سنی، آج اتنا قریب سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظ حسان بھی موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس پہاڑ کو ہم سب کے ایمان کا گواہ کرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے احد پہاڑ، اے احد پہاڑ، گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں، امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہیں، امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہیں، ہم قادری ہیں، ہم قادری ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم رضوی ہیں، کل بروز قیامت کل بروز قیامت ہمارے ایمان کی ہمارے ایمان کی گواہی دینا۔ گواہی دینا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جبل احد کے دامن میں اس وقت ہم جس مقام پر موجود ہیں، یہاں ایک مسجد کی باقیات ہم کہہ سکتے ہیں۔ مسجد ویسے شرعاً تو قیامت تک مسجد ہوتی ہے، مگر یہاں مسجد بظاہر تو نہیں، ایک چھوٹی سی محراب اور ایک باؤنڈری بتا رہی ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے۔ امیر اہل سنت کی جو بڑی پیاری کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کے صفحہ نمبر 307 پر مسجد فسح کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کے مشہور و معروف کمسن مجاہد حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں چند نمازیں ادا کی تھیں، اور اسی طرح مطری کے قول کے مطابق ظہر و عصر کی نمازیں یہاں ادا فرمائیں۔ بعض مورخین کے نزدیک غزوہ احد میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زخمہائے مبارکہ یہاں دھوئے گئے، اس لیے مسجد غسل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بہت سال پہلے اس مقام پر مسجد کا ایک کھنڈر دیکھا تھا جس کے گرد لوہے کی خاردار تار لگے ہوئے تھے، غالباً یہ مسجد فسح ہی تھی۔ اس مسجد شریف کی زبوں حالی خون کے آنسو بہانے کا مقام ہے کہ یہ ہمارے مکی مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ گاہ کی یادگار ہے۔ مگر منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو ایک عالیشان مسجد ہوتی اور عاشقان رسول آ کر سجدے کرتے اور پیارے آقا کے فیوز و برکات سے متمتع ہوتے۔ بہرحال یہ ایسی جگہ ہے جہاں میرے آقا زخموں کی حالت میں تشریف لائے، نبی پاک کی دین متین کی خاطر وہ قربانیاں یاد آ رہی ہیں۔ میرے آقا کا لہو بھی یہاں بہا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک میں جو خود ہوتا ہے، جنگی لباس کی جو کڑیاں تھیں وہ داخل ہو گئی تھیں، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دیوانہ وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد اپنا حالہ بنایا اور باری باری شہید ہوتے چلے گئے۔ ایک صحابی نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خود نکالنے کی کوشش کی اپنے دانتوں کے ساتھ، تو ان کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ تو کیسا زخم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین متین کی خدمت کے لیے اس قدر قربانیاں دی۔ امیر اہل سنت کے صلوات والسلام کا وہ شعر ہمیں یاد آ رہا ہے، ہم آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے
سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قریب سے آپ کو اس مسجد کے مناظر دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے اسلام بھائی، ایک چھوٹی سی محراب موجود ہے اور یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جبل احد پر ہی قائم ہے، یہ جبل احد کے بالکل دامن میں موجود ہے۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام۔ روایتوں میں جس طرح ملتا ہے کہ احد پہاڑ سے جب بھی گزرو کچھ کھا لیا کرو، چاہے اس کے پتے کیوں نہ ہوں، تو انشاءاللہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ جو میرے آقا کا حکم انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاء ہمارے قافلے والوں کے لیے بھی لے رہی ہے، آپ کو بھی چاہیے ناظرین، اب وہاں تک تو نہیں پہنچا سکیں گے، آپ مدینے آ جائیں، اللہ کرے جلدی جلدی خود آ کے لیں گے انشاءاللہ۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام، سیدی حمزہ کو جو یا شہیدان احد، سیدی حمزہ کو جو یا شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو، شہسواروں کو سلام کو بھی اور سب غازیوں کو، شہسواروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب۔ پورا جبل احد علی رہے، ہاں یہ پورا جبل احد میرے پیارے اسلام ابھی تک چل رہا ہے، یہ 9 میل لمبا پہاڑ، سنا ضرور ہے، یہ پہاڑ دیکھتے جائیے آپ، یہ کتنا خوبصورت پہاڑ اور کتنا لمبا پہاڑ، اور چمک دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کی۔ اے بیابانی عرب تیری بہاروں کو سلام۔ پیارے اسلام میں یہ جو محراب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مدینہ منورہ کی حدود کی انتہا ہے، حرم مدینہ کے چاروں طرف انہوں نے یہ اس طرح کی محرابیں بنا دی ہیں۔ تو اب اگر آپ نے اس وادی جن یا وادی بیدا جس کو کہتے ہیں اس طرف جانا ہے تو یہ حدود مدینہ سے اینڈ آف حرم ایریا ہی ہو گیا۔ اب ہماری ایک نیکی ہو گئی ہے۔ دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب۔ صلو علی الحبیب
الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے مدنی قافلے کے ساتھ ہم اس مقدس وادی میں آئے ہیں جس کو وادی روحا بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بیر روحا وہ مبارک کنواں موجود ہے کہ جہاں پر ایک نہیں بلکہ روایتوں کے مطابق 70 انبیاء علیہ السلام کا اس کنویں پر گزر ہوا۔ وہ یہاں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ اس جگہ سے گزرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہاں قدم رنجہ فرمایا، اور انشاءاللہ روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قیامت سے قبل اس کنویں پر تشریف لائیں گے۔ جب پہلی بار یہاں آنا ہوا تھا تو بڑا غور کیا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام پہ گزر کیوں کر ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ وہی راستہ ہے، کیونکہ جو اردن، شام، فلسطین، یہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے جب مدینہ منورہ کے سفر کیا جائے تو یہی وہ راستہ ہے جو مدینہ منورہ کو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہاں پانی موجود ہے تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے قافلے یہاں پڑاؤ کرتے رہے، اور یہ کنواں بابرکت بنتا چلا گیا۔ اور الحمدللہ اس وادی کے بارے میں جس طرح مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے کچھ پچھلے سلسلوں میں بتایا تھا، آئیے بتاتے ہیں کہ یہاں جو سامنے پہاڑ موجود ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایک بار پھر بیر روحا کی حاضری نصیب ہوئی ہے، اور ہمارے عربی دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑی پیاری باتیں یہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس جگہ پر تشریف آوری ہوئی نبی پاک علیہ السلام کی۔ اس پانی سے میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، اس پانی کو استعمال بھی فرمایا، اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ 70 انبیاء علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوا، انہوں نے یہاں پانی استعمال کیا، وضو کیا، اور یہی نماز بھی ادا کی۔ اور قرب قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی یہاں سے گزریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں اب بھی انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح ان کا یہاں آنا ہوا تھا۔ اس وادی کے قریب ایک جبل ورکان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو پہلے بھی ہم نے یہ پہاڑ دکھایا، اور اس پہاڑ کو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ قرار دیا گیا۔ جب کوہ طور پر رب عز و جل کی تجلی ہوئی، اس کے 3 ٹکڑے ہوئے، ایک جبل احد ہے، ایک جبل ورکان ہے، جبل رضوہ ہے، یہ یمبو میں ہے۔ یہ 3 پہاڑ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ بڑا مبارک مقام ہے۔ یقیناً جہاں انبیاء کا گزر ہوا ہو، جہاں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہوں، اس کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ انبیاء کا راستہ تھا، شام سے، اردن سے اور فلسطین، چونکہ یہاں انبیاء رہا کرتے۔ جب مکہ آنا ہوتا، پہلے مدینہ شریف، آپ اگر نقشے میں بھی دیکھیں تو شام سے جب سفر شروع ہوتا ہے تو مدینہ منورہ پہلے آتا ہے، اور یہ پرانا طریق ہے، یہ پرانا راستہ ہے۔ تو مدینہ سے مکہ جانے والے یہاں چونکہ پانی میسر تھا، یہاں پڑاؤ ڈالتے، پانی استعمال فرماتے، نمازیں ادا کرتے، اور پھر صبح مکہ روانہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام کی برکت نصیب فرمائے۔ اس پانی کو پینے کا رب نے موقع دیا ہے، رب کریم ہمیں حوض کوثر پر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک مسجد ہم نے دکھائی تھی، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مدر بن نزار، جو پیارے آقا علیہ السلام کا اگر آپ نسب پڑھیں تو اس پہ یہ نام آتا ہے، ان کا مزار شریف بھی یہاں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی باقیات کچھ ہیں، باقی مزار شریف تو نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس کے کچھ منظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس مسجد کے ایک کونے پر بتایا جاتا ہے کہ وہ جس ہستی کا ذکر ہوا، حضرت مدر بن نزار کا مزار ہے، لیکن مزار شریف کی کوئی نشانی باقاعدہ نہیں ہے۔ کچھ پتھر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اہل مدینہ اور تاریخ جاننے والوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں ان کا یہ مزار شریف موجود ہے۔ ایک قول کے مطابق اس مسجد میں، یعنی اس جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے نماز بھی ادا فرمائی۔ آئیے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے حضرت مدر بن نزار جو میرے آقا علیہ السلام کے جد میں نسب میں ان کا نام مبارک موجود ہے، ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام کے تمام جد
اور تمام آنے والی نسلوں کو میرے مولا پیش کرتے ہیں قبول فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے رب کریم نبی پاک کے تمام چاہنے والوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو یہاں قبول فرما, ہم پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پیارے اسلامی بھائیو, ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے اسلامی بھائی نے بتائی. جی الحمدللہ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی ہے, مغرب کا وقت بھی ہے, انشاءاللہ ہم نماز مغرب بھی ادا کریں گے. ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے اسلامی بھائی نے بتائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اذان دی جاتی ہے تو شیطان روحہ تک دور چلا جاتا ہے. حدیث پاک میں اس وادی کا تذکرہ ہے, تو انشاءاللہ اس حدیث پاک کے ریفرنس کے ساتھ آئیے وہ حدیث پاک بھی آپ دیکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحہ پہنچ جاتا ہے. راوی فرماتے ہیں روحہ مدینہ منورہ سے 36 میل دور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت ہم مسجد قبلتین میں موجود ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور یہی تحویل قبلہ کا حکم ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز یہاں ادا فرمائی. ابھی 2 رکعت ہی ادا فرمائی تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا. اس مسجد کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مسجد بنو سلیم بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہیں پر ہی قریب ہی بنو سلیم کا قبیلہ آباد تھا. اور یہ کیا پیارا واقعہ تھا. کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کرتے کہ تمہارا دین ہم سے الگ ہے مگر قبلہ ایک ہی ہے. مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور میرے رب عز و جل کی طرف اس گویا یہ تمنا ہوتی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ ہو جائے. اور یہ حکم نازل ہوا اور 2 رکعت کے بعد قبلے کی طرف حکم ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنا رخ کعبہ مشرفہ کی طرف کر دیا. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, کیا خوبصورت شعر ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اب آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں جو قرآن پاک کے دوسرے پارے میں موجود ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ. اب رہتی دنیا کعبہ مشرفہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہے. وہ محراب بھی دیکھ لیجئے, آج بھی نشانی کے طور پہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی تھی. بڑی عشق کی بات ہے. دوران نماز نبی پاک نے رخ چینج کیا. صحابہ کرام نے یہ نہ پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, پیارے آقا نے رخ تبدیل کیا. سارے صحابہ جو جماعت میں شامل تھے سب نے رخ تبدیل کر دیا. بہرحال عشق کا بھی واقعہ اور نبی پاک کی رضا کس طرح یہاں پوری ہوئی یہ واقعہ اسی مسجد میں پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو, اس وقت جس مقام پر موجود ہیں یہ خمسہ مساجد کہا جاتا ہے. پہلے یہاں 7 مساجد تھی. غزوہ احزاب, جنگ احزاب, غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے, وہ اسی مقام پر ہوا. یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی اور پھر یہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. سچی بات تو یہ جنگ ہوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونچے مقام پر, آپ مقام دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور 3 راتوں تک دعا فرمائی اور فتح کی بشارت ملی. میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جب خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان سامنے آئی. صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا, پتھر نہ ٹوٹا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا, میرے آقا تشریف لائے, ایک وار لگایا, ایک ہتھوڑا مارا اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی وہ مقام ہے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک سے آ کر کہا تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے, اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کرتہ مبارک اٹھایا تو میرے آقا کے جسم اقدس پر, شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں. گھر میں 1 بکری اور تھوڑا سا آٹا تھا, مگر میرے آقا 1000 خندق والوں کو لے کر وہاں گئے اور وہاں جا کر کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا کھانا
سب کو کفایت کر گیا. میرے آقا نے اس بکری کو بھی زندہ فرما دیا. یہ طویل واقعہ ہے, یہاں یادیں ہیں ان واقعات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک مقام پر ہماری حاضری کو قبول فرمائے, آپ سب کو بھی یہ حاضری نصیب فرمائے, اور میرے آقا کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, ہے